अच्छा, तो साउथ एशिया में तकरीबन सबको ही पता है कि कोहिनूर डायमंड क्या चीज़ है, और पता होना बनता है क्योंकि कितनी सदियों से ये हीरा इसी खित्ते में घूमता फिरता रहा है, कभी किसी के हाथ में कभी किसी के हाथ में। लेकिन अब तकरीबन पिछली सेंचुरी से इस हीरे को एक नया घर मिल गया है जो कि यूके में पाया जाता है। और अंग्रेज़ों ने ये हीरा लिया था एक छोटे से नन्हे से शहजादे से, जो कि तकरीबन उस साल पे 11 साल का था सिर्फ, दुलीप सिंह, और वो पंजाब का हुक्मरान था। तो अंग्रेज़ों ने इस तरह शो कराया था जैसे कि उसने खुद ये तोहफ़तन दिया है मलिका के लिए। लेकिन असल कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि कोहिनूर को इतनी आसानी से इंडिया के लोग यहाँ से बाहर नहीं जाने देने वाले थे। तो अंग्रेज़ों ने पूरा एक सीक्रेट स्मगलिंग मिशन किया जिसके तहत कोहिनूर को इंग्लैंड तक पहुँचाया गया, और आज मैं आपको उसी की कहानी बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिश्रा और खुश आमदीद तारीखी टेल्स में। ये वीडियो 6 सीरीज़ का हिस्सा है, और 6 सीरीज़ के अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं जिसके अंदर हम डिटेल में सिख एम्पायर और रंजीत सिंह की एम्पायर की बात करते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं और इसे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ तरीके हैं सपोर्ट करने के। आप पेट्रियन के ऊपर हमारा पेड मेंबर बन सकते हैं, आप इस यूट्यूब चैनल का पेड मेंबर बन सकते हैं। इसका लिंक मेंबर बनने का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और यहाँ पे भी दे दूंगी। और अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप हेल्प करना चाहते हैं इस चैनल की, तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इन किसी तरीके से मदद नहीं कर सकते लेकिन आप फिर भी चाहते हैं हमारी मदद करना, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब कुछ ज़रूर कीजिएगा, इससे भी हमारी बहुत मदद होती है। शुक्रिया। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ आप लोगों को। अगर हम 1725 तक दुनिया को देखें तो उसमें अमूमन हीरे और जवाहरात जो थे वो इंडिया से पाए जाते थे, इंडिया से निकलते थे और फिर बाकी दुनिया में फैलते थे। फिर इसके कुछ अरसे बाद ब्राज़ील में और जगहों पे भी हीरों की कानें मिल गई और उस तरह थोड़ा बदल गया माहौल। हीरो और जवाहरात की इंडिया के अंदर एक मखसूस जगह है और वो बहुत सदियों से चलती आ रही है। जैसे कि हमें कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं, जैसे इंडिया के दरबारों में कपड़े नहीं बल्कि जेवर वो चीज़ थी जिनके ज़रिए पता चलता था देखने में कि किस इंसान की कोर्ट में क्या जगह है। और इस चीज़ के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि कौन सा इंसान, किस रैंक का इंसान, कौन सा हीरा किस किस्म की सेटिंग में पहन सकता है, और उसी से पता चलता था कि ऑर्डर क्या है हायरार्की का पूरे के पूरे दरबार में। और इस तरह की चीज़ आपको यूरोपियन कोर्ट्स वगैरह में नहीं पाई जाती थी, ये इंडिया जैसे खित्तों के लिए मखसूस थी। अब कोहिनूर जब हमें शुरू से मिला था उससे कुछ अरसे बाद तकरीबन 1300 के अंदर ये हीरा हमें पाया जाता है राजा ऑफ मलवा के पास, यानी कि मलवा का जो राजा था उसके पास ही हीरा था। वो इस हीरे को बेच देता है तकरीबन 1304 के अंदर सुल्तान अलाउद्दीन को। वो सुल्तान इस हीरे को कुछ अरसे बाद तोहफतन ये दे देते हैं ग्वालियर के महाराजे को, और इस तरह करते करते ये काफ़ी मुख्तलिफ हाथ बदलता है ये हीरा, और आखिरकार ये मिल जाता है मुगलों को। अब मुगलों की अगर हम हिस्ट्रीज देखें उसके अंदर पहली दफ़ा हमें कोहिनूर की बात होती तब नज़र आती है जब तकरीबन 1600 के अंदर शाहजहां एक तख्त बनवाता है, और इस तख्त का नाम होता है तख्त तावूस, यानी कि पीकॉक थ्रोन। इसको हम इंग्लिश में पीकॉक थ्रोन बुलाते हैं। और इस तख्त को जब वो बनवाता है तो उसमें बहुत पैसे लगाता है। ये तकरीबन पूरा का पूरा सोने से बनता है। इसके अंदर मुख्तलिफ हीरे और जवाहरात लगाए जाते हैं, और उन हीरों में सबसे स्पेशल जगह मिलती है कोहिनूर को। ये जो तख्त है, कहते हैं कि ये ताजमहल की निस्बत 4 गुना ज़्यादा महंगा था। क्या आप यकीन कर सकते हैं, मतलब इतना महंगा। लेकिन ये तख्त मुगलों के पास कुछ देर ही रहता है क्योंकि अगली ही सदी में 1700 के अंदर किसी पॉइंट पे नादिर शाह जो है वो अटैक करता है, और जब वो अटैक करके वापस जाता है तो वो अपने साथ ये तख्त तावूस ले जाता है और इसके साथ साथ कोहिनूर। फिर कोहिनूर अफ़गान जो रॉयल फैमिलीज़ होती हैं उनके हाथों में ही आता जाता रहता है, जब तक रंजीत सिंह शाह शुजा दुरानी की बीवी से कोहिनूर वापस नहीं लेता। और वो किस तरह कोहिनूर को वापस लेता है वो भी एक बड़े मज़े की कहानी है, लेकिन वो मैं आपको कभी और सुनाऊंगी। लेकिन सीन ये है कि अब तक रंजीत सिंह जो है उसके पास उसको एक चस्का सा लग जाता है हीरे और जवाहरात कलेक्ट करने का, और उसके पास सिर्फ कोहिनूर ही नहीं होता, उसके पास और भी बड़े बड़े डायमंड्स होते हैं। जैसे कि 186 कैरेट का एक हल्के गुलाबी रंग का डायमंड होता है जिसका नाम है दरियाई नूर। साथ ही साथ इसके पास 361 कैरेट का एक रूबी भी होता है जिसका नाम होता है तैमूर रूबी। लेकिन रंजीत सिंह की जब मौत वाक़ई होती है उसके बाद उसका जो तोशा खाना है जिसके अंदर ये सारे हीरे जवाहरात होते हैं वो मुख्तलिफ लोगों के हाथों से गुजरता है, और आखिरकार वो आ पहुंचता है रंजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे के हाथों में,
دلیپ سنگھ کے ہاتھ میں. اور تھوڑی دیر ہی اس بیچارے کے پاس حکمرانی آئی ہوتی ہے کہ ایک دم انگریزوں کے ساتھ جنگیں چھڑ جاتی ہیں. اب 1840s کے اینڈ پہ یہ جنگیں جو ہیں چھڑتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں جو سکھوں اور انگریزوں کے بیچ میں ہوتی ہیں. تو جب وہ جنگیں ختم ہوتی ہیں انگریز جیت گئے ہوتے ہیں اور اب انگریز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کچھ معاہدے بناتے ہیں, کچھ ٹریٹیز لکھتے ہیں. اب ٹریٹی آف لاہور لکھی جاتی ہے جس کے تحت وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ سب کچھ مل گیا ہے آپ کی ریاست سے, اب یہ آپ کا ہی, اب یہ ہمارا ہے اور آپ کو ہم یہ حقوق دے رہے ہیں اور یہ چیزیں دے رہے ہیں بدلے میں. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب شروع میں ٹریٹی آف لاہور لکھی جاتی ہے تو اس کے اندر انگریز جو ہیں وہ کوہ نور کی کوئی بات نہیں کرتے, وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھتے, کیونکہ اس دور تک جو مہاراجہ ہوتا ہے دلیپ سنگھ, کیونکہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے, اس کی جگہ حکمران تو اصل اس کی ماں ہوتی ہے مہارانی جند کور, اور مہارانی جند کور ایک کافی سمجھدار اور عقل مند خاتون ہوتی ہیں. انگریزوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے کسی قسم کی ہیرا پھیری کرنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس مہارانی کو سائڈ پہ کرنا ہوگا, تاکہ ہم اس چھوٹے سے مہاراجے کو تو پھر الو بنا لیں گے آرام سے, لیکن اس کی ماں کو نہیں بنا سکیں گے. تو وہ اس کو کسی اور چیزوں کے تحت اریسٹ کرا دیتے ہیں, ماں اور بیٹے کو سیپریٹ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو لارڈ ڈیل ہاؤسی ہوتا ہے اس ٹائم پہ, وہ یہ پوری چیز تخلیق کرتا ہے کہ جی مہاراجہ دلیپ سنگھ جو ہے وہ اب ہمیں پریزنٹ کرے گا, تحفتاً ہمیں پیش کرے گا کوہ نور. اور کوہ نور جو اس زمانے میں مہاراجہ دلیپ سنگھ چھوٹا سا بچہ وہ اس کو پیش کرتا ہے انگریزوں کو. اور یہ پیش کرنے کے لیے ایکچولی جب وہ مہارانی جند کور کو اریسٹ کرا لیتے ہیں تو اس کے بعد لاہور جو ٹریٹی آف لاہور ہوتی ہے اس کے اندر انگریز ایک امینڈمنٹ کراتے ہیں, ایک چینج کراتے ہیں. اب اس میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ ہیرا کوہ نور جو کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ سے لیا گیا تھا, اب مہاراجہ آف لاہور اس کو پیش کرے گا کوئین آف انگلینڈ کے لیے. اور لارڈ ڈل ہاؤسی کے لیے نا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ بھئی انہوں نے کوہ نور لے لیا ہے, کیونکہ کوہ نور ایک قسم کا نشان بن گیا ہوتا ہے, ایک جیت کا اور طاقت کا نشان بن گیا ہوتا ہے اس پورے خطے میں. تو وہ بہت بہت فخر ہوتا ہے اس کو اس چیز پہ کہ میں نے یہ ڈائمنڈ لے لیا ہے. وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے, میں آپ کو ڈائری کا ایک دکھاتی ہوں حصہ انگلش میں آپ کو اردو میں بتاتی ہوں, کہ کوہ نور شروع سے ایک فتح کا نشان تھا. دہلی کے بادشاہ نے اسے تخت طاووس میں لگایا تھا, اور جب شاہ شجاع الملک بادشاہ تھا رنجیت سنگھ نے اس ہیرے کو بہت ہی خونخوار اور برے طریقے سے ان سے لیا تھا. اور اب جب انگریزوں کے ساتھ سکھوں کی یہ جنگ ہوئی, وہ جنگ جس کی شروعات کرنے میں انگریزوں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا, لیکن اس میں ہم جیت گئے اور پنجاب اب ہمارا حصہ ہو گیا ہے, اب برٹش امپائر کا حصہ ہے پنجاب. تو اب میرا فرض ہے کہ میں جو مہاراجہ لاہور کا اس سے کوہ نور لوں ایک ٹوکن کے تحت, کہ وہ یہ نشانی ہو کہ وہ اس ہیرے کو ہماری ملکہ کو دے رہا ہے, اور اس ہیرے کو اپنی آخری آرام گاہ ملے برطانیہ کے رائل جولز میں. یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی اور ایسا حکمران نہیں رہا جس کے پاس یہ ہیرا تھا اور اس کو ہماری ملکہ سے زیادہ حق ہو اس ہیرے کے اوپر, کیونکہ ہم نے اس کو لیا ہے 2 ایسی جنگوں کے بعد جن کو شروع کرنے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا. یہ تھا کہنا لارڈ ڈل ہاؤسی کا. اور یہاں پہ مطلب یہ 100% اپنی ڈائری میں لکھ رہا ہے, اور وہ جو ہے جو اس کا دل کر رہا ہے وہ ویسے لکھ رہا ہے. سچائی کیا ہے وہ کمپلیٹلی مختلف ہے, کیونکہ مزے کی بات یہ ہے کہ انگلینڈ کے پارلیمنٹ میں اس دور میں بھی یہ بات ایکچولی آتی ہے, اور اس کو ثبوت دیا جاتا ہے لوگوں کے تھرو کہ یہ جو پنجاب کے ساتھ جو جنگیں ہوئی تھیں اس کو شروع کرنے میں تقریباً پوری طرح انگریزوں کا ہی ہاتھ تھا. تو یہ لارڈ ڈیل ہاؤسی کی اپنی خواہش ہے کہ وہ بس لکھ رہا ہے ایسے کہ جی ہماری کوئی غلطی نہیں تھی, ایسے تھا نہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد وہ ایک پورا دربار بلاتا ہے لارڈ ڈیل ہاؤسی, جہاں پہ مہاراجہ دلیپ سنگھ جو ہے وہ یہ ہیرا پیش کرتا ہے ان کو. اب اصل کہانی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے ڈاکٹر جان لوگن کے ذریعے. ڈاکٹر جان لوگن وہ انسان ہے جو آگے جا کے نا کیئر ٹیکر بنتا ہے ایک قسم کا مہاراجہ دلیپ سنگھ کا, کیونکہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے. تو وہ اپنی گھر خط اور خطوط لکھتا ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر جان لوگن اس سیکرٹ اسمگلنگ آپریشن کے تقریباً 3-4 مہینے بعد جا کے یہ خط لکھتا ہے اپنے گھر, اور اس میں بھی وہ اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ وہ نام نہیں لکھتا کوہ نور کا کہیں پہ بھی, لیکن وہ پوری کہانی بتاتا ہے کہ جب ہم نے یہ جنگیں جیتیں اور توشہ خانہ میرے حوالے ہوا تو میں نے جا کے وہاں پہ ہر چیز کی تلاشی لی, ہر چیز کی لسٹ بنائی کہ وہاں کیا کیا چیز پائی جاتی ہے, اور پھر مجھے وہاں ملا کوہ نور, اور کوہ نور کو میں نے سنبھال کے رکھ لیا.
اور اس کی نا جان پہ بنی ہوتی ہے کہ بھائی کوہ نور کو کچھ ہو نہ جائے, کہیں میرے سے کوئی لے نہ جائے. ڈاکٹر جان لوگن جو ہے وہ کوہ نور کو سنبھال کے رکھتا ہے جب تک لارڈ ڈیل ہاؤسی اس تک نہیں پہنچ جاتا. اور لارڈ ڈیل ہاؤسی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے ایک چمڑے کا بنا ہوا چھوٹا سا تھیلا, اور وہ اس کے اندر کوہ نور کو ڈال دیتا ہے ڈاکٹر جان لوگن سے لے کے. اور اس چیز کی وہ ایک پوری کی پوری ریسیٹ بھی بنا کے دیتا ہے ڈاکٹر جان لوگن کہ آج اس تاریخ کو میرے سے کوہ نور ہیرا لارڈ ڈیل ہاؤسی لے چکے ہیں. اب اس کے بعد ہمیں لارڈ ڈیل ہاؤسی کے بھی خطوط اور ڈائریز وغیرہ سے باقی معلومات ملتی ہیں. کوہ نور جو ہے وہ HMS میڈا نامی بحری جہاز کے اوپر 6 اپریل 1850 کو انڈیا سے روانہ کر دیا جاتا ہے برطانیہ کی طرف. اب لارڈ ڈیل ہاؤسی اپنی ڈائریز اور خطوط میں یہ لکھتے ہیں کہ ایسے نہیں تھا کہ کوہ نور ہیرا جو ہے وہ میں خود بس لے کے پھر رہا ہوں اس شپ پہ, وہ خود لے کے جاتا ہے اس کو ایکچولی انگلینڈ. وہ اس ہیرے کو 2 دفعہ سلواتا ہے ایک بیلٹ کے اندر. وہ بیلٹ وہ اپنی کمر کے ارد گرد پہنتا ہے, اور اسی بیلٹ کا ایک سٹریپ جا رہا ہوتا ہے اوپر تک اس کے گلے تک, اور ایک کالر بنتا ہے اس کے گلے میں تاکہ کسی بھی طرح بیلٹ اس سے چھن نہ جائے یا اس کو پتہ چل جائے بیلٹ ہر وقت کہاں پہ ہے. تو کوہ نور اب اس کے اندر سی ہوئی ہے اور وہ بیلٹ اس طرح کی وہ پہن کے رکھتا ہے. وہ اپنے خطوط میں بتاتا ہے کہ دن رات صبح شام میں نے بیلٹ پہنی رکھی ہے اور میں نے اس کو کبھی بھی نہیں اتارا, علاوہ ایک دفعہ جب وہ لاہور سے بمبے کے سفر میں ہوتے ہیں تو وہ ڈیرہ غازی خان رکتے ہیں اور وہاں پہ اس کو کوئی کام ہوتا ہے تو وہ یہ بیلٹ اتار کے ایک صندوق میں ڈال کے رکھتا ہے اور اس کے اوپر کیپٹن ریمزی کو بٹھا کے جاتا ہے اور اسے حکم ہوتا ہے کہ تم نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کے اوپر سے نہیں اٹھنا جب تک میں واپس نہ آؤں. اب اس کے بعد جب وہ بحری جہاز سے پہنچ جاتے ہیں تو لارڈ ڈیل ہاؤسی ہی اس کی حفاظت کرتا ہے اور تقریباً 3 مہینے بعد جا کے یہ ہیرا انگلینڈ پہنچ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی کوہ نور تو انڈیا سے باہر جا چکا ہے, کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی, کانوں کان, مطلب انگریزوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اور وہاں جا کے ظاہری بات ہے کوہ نور جو ہے وہ برٹش رائل فیملی کے کراؤن جولز کا ایک حصہ بن جاتا ہے اور اب تک وہ وہیں پہ ہے جیسے کہ ہمیں پتہ ہے. تو اس طرح سے کوہ نور کو بیسکلی اسمگل کیا جاتا ہے انڈیا سے باہر بہت خاموشی سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوہ نور جب وہاں جا رہا ہوتا ہے انگلینڈ, ظاہری بات ہے اس میں بہت زیادہ مختلف پہلو ہوتے ہیں کہ کسی کو نیچا دکھایا جا رہا ہوتا ہے, کسی کو اونچا دکھایا جا رہا ہوتا ہے, اس طرح کے پولیٹیکل پہلو ہوتے ہیں. اور یہ صرف انڈیا کے اندر کے لیے نہیں ہوتا, یہ صرف ایک انڈین لوگوں کے لیے ایک نشانی نہیں ہوتی کہ دیکھو جی انگریز اتنے طاقتور ہیں کہ اب انہوں نے کوہ نور بھی لے لیا ہے, بلکہ باقی کے سارا جو یورپ ہوتا ہے ادھر بھی یہ لوگ ایک طریقے سے نا شو مارنا چاہتے تھے کہ اب ہمارے پاس بھی اتنا بڑا ایک ہیرا ہے. کیونکہ اس سے پہلے تک, کوہ نور سے پہلے تک جو برٹش رائل فیملی تھی ان کے پاس کوئی بھی بڑا ہیرا نہیں تھا, اور یہ بات ان کو بہت چبھتی تھی کیونکہ اور رائل فیملیز کے پاس تھے, جیسے کہ فرانس کی جو رائل فیملی تھی اس کے پاس 140 کیرٹ کا پٹ ڈائمنڈ تھا, جو رشیا کی رائل فیملی تھی ان کے پاس ہی 190 کیرٹ کا ایک ڈائمنڈ تھا, اور ان کے پاس نہیں تھا انگریزوں کے پاس, تو ان کے بات بہت چبھتی تھی. لیکن اب ان کو کوہ نور مل چکا تھا اور ان کا یہ غم بھی دور ہو گیا تھا. لیکن جس طرح کہ انگریزوں کے ساتھ ہوتا ہے ہر چیز میں, مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک چیز کی اتنی جدوجہد کرتے ہیں جیسے کہ مرچ مسالے, اور جب ان کو وہ چیز مل جاتی ہے ان کو پسند نہیں آتی. ایسا ہی کچھ ہوتا ہے کوہ نور کے ساتھ بھی. اور ایسی نہیں کہ میں بس یہ کہہ رہی ہوں, میں آپ کو فل دلیل دوں گی اپنی اگلی ویڈیو میں کہ جب انہیں کوہ نور مل جاتا ہے تو اس کے بعد ان کا کیا رویہ ہوتا ہے. چلیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی دفعہ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک, شیئر, سبسکرائب, کامنٹ ضرور کیجیے گا. خدا حافظ.